अब हम ऑनलाइन हैं और इटली के शहर फिदेंसा से जीनफे गौरी का तमाम सुनने देखने वालों को आदाब कबूल करें और सातवां समूह की तरफ से तमाम नाजरीन को और सुनने देखने वालों को खुश आमदीद। आज का दिन बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ की याद में प्रोग्राम के शक्ल में हम पेश कर रहे हैं। 6 मई उनकी शहादत का दिन था और फैसलाबाद में भी बड़े अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। फैसलाबाद डायसिस ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं और उसके अलावा बिशप जॉन जोसेफ ट्रस्ट के बानी चेयरमैन जनाब जॉनसन माइकल ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम उसी शाम को किया, जो बहुत उम्दा प्रोग्राम थे और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। इसके अलावा हमारे साथ आज की इस महफिल में हमारे मेहमानाने गिरामी जो है वो हमारे साथ है जनाब प्रोफेसर विंसेंट पेस असीम सलीबी साहब फैसलाबाद से, जो दरसो तदरीस से वाबस्ता रहे हैं और शायर भी हैं, नकात भी हैं, तबसरा नगार भी हैं और कंपोज़र भी हैं। और दरसो तदरीस के दौरान मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैं भी तकरीबन 6 साल इनके साथ लासाल हाई स्कूल कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इनके अलावा हमारे साथ आज एक बहुत ही उम्दा शख्सियत, बेहतरीन शख्सियत, काबिल एहतराम शख्सियत मोहतरमा फरदौस कामरान तोशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ की भतीजी भी हैं और उनके लिए एक मूवमेंट भी इन्होंने चलाई हुई है जिसका नाम है बिशप जॉन जोसेफ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। और खुद भी ये पोइट भी है, राइटर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है पाकिस्तान टेलीविजन पर, रेडियो पर, और उसके अलावा एंकर भी है और सोशल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और डायरेक्टर बिशप जॉन जोसेफ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, उसकी बानी है और डायरेक्टर भी है। हम आप उसके अलावा हमारे साथ जो आज के इस प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं वो है आसम मकसूद खन्ना साहब अमेरिका से, जो एक बहुत अच्छे अदीब और शायर हैं, दानश्वर हैं, मैनेजमेंट एंड लीडर ट्रेनिंग देते हैं और इन्वेस्टिगेशन जदीद जंगों और जदीद असले पर करते हैं और उन पे तज्जिया और तबसरे भी करते हैं और आलमी अदब पर गहरी नज़र रखते हैं। आज के वो इस प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी बिशप के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बिशप जॉन जोसेफ की 25वीं बरसी है। आज से 25 बरस उनको पहले शहादत का जाम नोश करना पड़ा। उनकी पैदाइश 15 नवंबर 1932 खुशपुर, फैसलाबाद के गांव खुशपुर में हुई थी। वफात उनकी 6 मई 1998 को हुई। उस वक्त वो 65 बरस की उम्र के थे और 24 अक्टूबर 1980 को लायलपुर डायसिस के मावन बिशप मुकर्रर हुए और 9 जनवरी 1984 को लायलपुर डायसिस के बिशप मुंतखब हुए। इस तरह उन्होंने जो अपने ऑफिस में काम किया वो तकरीबन 14 साल बनता है, 1984 से 1998 तक। बिशप जॉन जोसेफ पर जो किताबें लिखी गईं उनमें पुरअमन जदोजहद की क़यादत खालिद रशीद आसी साहब ने लिखी है,
اس کے علاوہ لاہور کے جناب پروفیسر گلزار وفا چودھری نے خون کا خطبہ لکھی. اس کے علاوہ دفعہ 295 تعزیرات پاکستان جناب آفتاب الیگزینڈر مغل اور جناب پیٹر جیکب نے لکھی. اس کے علاوہ بشپ جان جوزف پر ایک یورپین رائٹر نے لکھی جس کا نام ہے لنڈا اوبرائچ، اور یہ کتاب کا نام تھا بشپ ڈاکٹر جان جوزف کا جذبہ. یہ یک وقت لندن اور نیو یارک سے شائع ہوئی ہے. اس کے علاوہ مجھے جو معلومات ہے فیصل آباد کے دارالعلوم جامعہ رحمانیہ مدرسے میں ان کے نام پر ایک ہال مختص کیا گیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بشپ جان جوزف میموریل ہال. اس سے پہلے کہ میں کھنہ صاحب کو دعوت دوں کہ وہ نظامت کے فرائض سنبھالیں، 2 شعر ساکوا سموا کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو خاص طور پر بشپ جان جوزف کے لیے لکھے گئے. لہو انصاف کے در پر گرانا ہے مجھ کو، لہو انصاف کے در پر گرانا ہے مجھے بھی، پرندہ امن کا لوگو اڑانا ہے مجھے بھی، پرندہ امن کا لوگو اڑانا ہے مجھے بھی، فلک سے ٹوٹے تارے آگ سی مٹی میں بو کر، فلک سے ٹوٹے تارے آگ سی مٹی میں بو کر، پہاڑوں میں تیرا سپنا اگانا ہے مجھے بھی، لہو انصاف کے در پر گرانا ہے مجھے بھی. اس کے ساتھ میں محترم جناب آصم مقصود کھنہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ماڈریٹر کے فرائض سنبھالیں. جناب آصم مقصود کھنہ صاحب. بہت بہت شکریہ عظیم بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت تعارف پیش کیا. مجھے عالمی ادب سے ایک کہانی یاد آ گئی ہے کہ ایک شخص نے خدا سے پوچھا تھا کہ زندگی کی قیمت کیا ہے. تو اسے ایک پتھر دیا گیا اور کہا کہ اس پتھر کی پہلے قیمت معلوم کرو. تو وہ پاس ہی ایک دکاندار کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اس پتھر کی قیمت کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بھی میں تمہیں آلووں کی ایک بوری دے سکتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، مجھے صرف قیمت معلوم کرنی ہے، اسے بیچنا نہیں ہے. پھر وہ ایک اور شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اس پتھر کی قیمت کیا ہے. اس نے کہا میں تمہیں 1 درجن اس کے اورنجز دے سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں، مجھے بیچنا نہیں، صرف قیمت معلوم کرنی ہے. اور پھر وہ اس پتھر کو لے کر ایک جیولر کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے. اس نے بڑے غور سے اس پتھر کو دیکھا تو اس نے کہا تقریباً 50 لاکھ. تو اس نے کہا نہیں، بیچنا نہیں ہے، صرف قیمت معلوم کرنی ہے. پھر وہ فائنلی ایک پتھروں کا کاروبار کرنے والے شخص کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اس پتھر کی قیمت کیا ہے. اور اس شخص نے اس پتھر کو دیکھتے ہی جلدی سے ایک سنہرے کپڑے کے اوپر رکھا. اس کہا یہ تو پتھر ہاتھ میں ایسے پکڑا ہی نہیں جاتا، اس کے لیے ایک مخمل کا خوبصورت کپڑا ہونا چاہیے. اور پھر اس نے بڑے غور سے پتھر کو دیکھ کر کہا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ میں ادا نہیں کر سکتا، میری کروڑوں کی دکان ہے، ساری بھی بیچ دوں تو یہ پتھر جو ہے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. تو زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہر انسان کو آپ کی قیمت جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنے زاویے سے، اپنے اینگل سے دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے. لیکن بشپ جان جوزف ایک ایسی شخصیت تھے کہ زمانہ جانتا تھا کہ وہ انمول ہے. انہوں نے کمال کے کام کیے. وہ ڈاکٹریٹ کر کے آئے. سوری یہ تھوڑا ٹیکنیکل. نہیں ٹھیک ہے، وہ میری طرف سے ہوا. اچھا، تو
यहाँ पे भी जब वो उनका तालिब इल्मी का जमाना था तो फादर परवेज मैनुअल ने अपनी एक किताब में लिखा है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट थे पाकिस्तान में भी, फिर वो रोम गए। अच्छा, एक और बहुत ही उन्होंने खूबसूरत जो काम किया कि वेटिकन टू की जो मजलिस थी उसने कहा कि जो लतूरिया है, कैथोलिक लतूरिया और दुआएं जो हैं, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि पहले वो इटालियन और लैटिन में थे और अवाम तक जो थी उनकी रसाई नहीं थी। तो एक जमाना ये था कि इवन प्रीस्ट जब दुआ करते थे तो वो आम लोगों को समझ नहीं होती थी कि भी वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो लैटिन और इटालियन और या दूसरी लैंग्वेज में होती थी। ये मैं समझता हूँ कि खुदा ने बिशप जॉन जोसेफ को चुना इस मकसद के लिए कि ये जब वहां से आए हैं तो इन्होंने ये सारी जो चीजें थी, जो आप कह सकते हैं कि जो आवाम के लिए बंद थी, उनको इन्होंने खोलकर अपनी जुबान में उर्दू में ढालकर उसकी रोशनी और खुशबू जो है वो आवाम तक पहुंचा दी। और ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इनकलाब था जो उनकी वजह से आया। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फादर लिबारियस आजाद, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो शायद पाकिस्तान के फादर थे, लेकिन दरअसल वो बेल्जियम से आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके उर्दू सीखी और बाद में उन्होंने शायरी भी की और अपना तखल्लुस आजाद रखा। उनका जिक्र मैंने इसलिए किया है कि जब बिशप जॉन जोसेफ ये सारी लतूरिया को, इबादत की और रसूमात को जो थे वो उर्दू लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान को, उर्दू जबान को एक बेल्जियम का शायर और अदीब मुयस्सर आया। और वो मैं समझता हूं कि उसमें बिशप जॉन जोसेफ साहब का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इन्होंने उन्हें इनकरेज किया और उनसे बहुत सारी चीजों का जो था वो तर्जुमा करवाया। एक और पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर जिनको इनकरेज करने में और उनसे मसीही गीतों पे, गजलों पे काम करवाने में बिशप जॉन जोसेफ का बड़ा हाथ है, और वो है कासर अमृतसरी, कराची से था। इसका सलाम दर्शक। हाँ जी। तो जीएम फेलिक्स कासर अमृतसरी, मुझे पूरा उनका नाम याद आ गया। अच्छा, ये सारे काम जो हैं मोस्टली, चूंकि ये बिशप जॉन जोसेफ साहब क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में प्रोफेसर थे, तो ज्यादातर ये सारा इल्म और अदब का काम जो है वो उधर ही हुआ है, कराची में। अच्छा, उन्होंने अदब में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया बिशप जॉन जोसेफ साहब ने, कि जो दो नई किताबें आई हैं ना गीतों की, और जो बेहद मशहूर हुई पाकिस्तान में किसी भी दूसरी गीतों की किताबों से पहले, वो थी होशाना और मेरे गीत का नया गीत का। जी ये मुझे याद है, हम छोटे छोटे से थे तो समवेयर लेट 1970, तो वहां से जो थे वो गीत जो थे वो गाए जाते थे। तो ना सिर्फ उन्होंने उन गीतों को क्या कहते हैं कि तख्लीक करवाया, उसमें खुद उन्होंने अपना हिस्सा डाला, बल्कि उसे प्रिंट करवा के, पब्लिश करवा के पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाया। तो वो लतूरिया जो एक मुअम्मा थी लोगों के लिए, उसको उन्होंने डिकोड करके उर्दू लैंग्वेज में पूरे पाकिस्तान पर कन्वेंशंस, मेलों की जो थी वो रौनक बना दिया। आ, मेरा उनसे पहला जो क्या कहते हैं कि मेरी शनासाई हुई वो खुशपुर में ही हुई। मैं बहुत छोटा था, तो ये बहुत बंदे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका एक रोब दबदबा बहुत ज्यादा था, और हम छोटे थोड़ा सा डरते भी होते उस वक्त। तो प्रीस थे। एक रवायत बताई जाती है खुशपुर के बारे में कि वहां पे पैरिश में कोई बदमाश था, तो वो आके तो कुछ उधर डिस्टरबेंस क्रिएट किया करता था, और ये गोजरा में काहिन थे। तो रवायत बताती है कि ये घोड़े पे बैठ के गोजरा से खुशपुर आ जाते थे शाम को,
اور جب تک یہ گوجرا میں رہے ہیں اس بدماش کی پھر جرت نہیں ہوئی. تھے کاہن لیکن وہ ایک بہادر تھے, آپ ان کو خوشپور کا سپوت بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ایک روایت جو ہے وہ منسوب ہے. میں ان کے بڑے بھائی لازرس جوزف صاحب کا شاگرد تھا. تو سر لازرس جوزف صاحب مرحوم, وہ اردو زبان کے بہت ماہر تھے. اچھا, وہ تخلص کیا کرتے تھے تاب, تے الف بے تاب, اور بشپ جان جوزف بھی یہی تخلص کیا کرتے تھے, لیکن وہ توئیں کے ساتھ لکھتے تھے. واہ. تو دونوں بھائی ہی کمال کے ادیب تھے, اور خاص طور پہ جو قدیم ادب ہے اردو کا, اس پہ دونوں کی ہی بہت زیادہ جو تھی وہ دسترسی. اور یہ میں سے بات ہوائی نہیں کر رہا کہ آج مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ مسیحی نکاح کی بے حرمتی, اس پہ ایک سیمینار ہو رہا تھا ملتان میں. تو میں اس وقت تازہ میں نے بیچلر کیا تھا, تو میں ادھر موجود تھا. تو مجھے انہوں نے ادھر بات چیت کرتے ہوئے دیکھا, تو بڑا عجیب سا میرا انٹرویو کیا. مجھے اس طرح پکڑ کے کہتے ہیں تو اتنے کی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بشپ صاحب میں اس طرح بی اے کر کے فارغ ہوں, تو اس پروگرام میں ہوں. تو مجھے کہتے ہیں کہ پروگرام ختم کر, جلی بستر بند, فیصلہ آباد آ جا میرے کو. تو یہ میرا ان کے ساتھ انٹرویو تھا. تو میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا پروگرام کے بعد جا کے بھی ایسے ہوا, تو انہوں نے مجھے پھر ایک نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ بھی وہ جو بھی بات کہیں گے نا اس کو دھیان سے سننا, کیونکہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہوگی. تو چونکہ میں گاؤں کا تھا, میرے بڑے تھے, تو وہ زیادہ تر میرے ساتھ پنجابی میں بات کرتے تھے اور ڈانٹ ڈوٹ بھی لیتے تھے. تو ایک دن میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا, تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ تینوں میں غصے کلیاں ہوں ناما, لوکاں سامنے میں تیری بڑی تعریف کرنا. تو اس طرح کا ان کے ساتھ میرا ریلیشن تھا. تو میں کیا کہتے ہیں کہ تقریباً 6 ماہ ادھر رہا. شناختی کارڈ کا ایشو چل رہا تھا, لیکن اس ایشو کے دوران جو ہے وہ میں نے ایک چیز کو بہت گہرے طور پہ محسوس کیا کہ ان میں خوف نام کی چیز جو تھی نا وہ دور دور تک بھی نہیں تھی. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ زندگی جو ہے نا یہ بار بار نہیں ملنی, ابھی ٹائم ہے, جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. ان کی اس خدمت کو دیکھ کے مجھے ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی کلے کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو سروس ہے یہ وہ رینٹ ہے جو آپ اس زمین پر خدا کو پے کرتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے. ایک اور بڑی ان کی شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک عیسیٰ نگری کے قریب ایک پل بنا تھا, رابطہ پل. اور یہ مسلم بچیاں تھی گاؤں میں رہتی, تو ان کو اسکول جانے کے لیے مشکل پیش آتی تھی کہ ان کے قریب پل نہیں تھا, تو ان کو دور سے گزر کے آنا پڑتا تھا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف مسیحیوں کے بشپ نہیں تھے. انہوں نے یہ رابطہ پل جو تھا وہ مسلم بچیوں کے لیے بنایا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بچیاں دور سے جو ایک بڑا چکر کاٹ کے, تو پھر جب انہوں نے وہ پل بنا دیا تو اس پل کا نام جو تھا وہ رابطہ پل رکھا گیا. اچھا, شناختی کارڈ کے ایشو پہ مجھے ایک اور بات ان کے حوالے سے یاد آ گئی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اگر شناختی کارڈ کے اس معاملے میں حکومت نے تفریق کی اور کرسچنز کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا, تو بہت سارے نوجوان تھے, انہوں نے کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے. اینی ہاؤ وہ دن قریب آ رہے تھے, اس کا فیصلہ ہونا تھا. تو بشپ جان جوزف صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا ان دنوں, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں. تو بہت سارے فادر صاحبان نے بھی کہا کہ جی یہ تو باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے, سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہم پہنچے, تو وہ نوجوان تھے, انہوں نے بوریاں اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی, تو وہ اپنے آپ کو آگ لگا کر وہ مارنے کے لیے تیار تھے. تو انہوں نے جا کے بڑے غصے اور روب میں کہا کہ اتارو یہ,
انہوں نے مجھے ان کا تاریخ ساز فکرہ یاد ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو آگ نہیں لگانی, آگ لگانی ہے ان کالے قوانین کو, اتار دو اپنی بوریاں. اپنے آپ کو آگ نہیں لگانی, آگ لگانی ہے ان کالے قوانین کو. اینی ہو, ان کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ باتیں ہو سکتی ہیں. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک بہت ہی بلند پایا ادیب تھے, شاعر تھے, ایک بہت بڑے سماجی اور روحانی رہنما تھے, اور انہوں نے نہ صرف پاکستان کے مسیحیوں کو بلکہ پاکستان کے مسلمانوں کو اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جو تھا وہ بہت زیادہ متاثر کیا, اور ان کے حقوق کے لیے انہوں نے جنگ بھی لڑی. پاکستان سے یورپ تک, امریکہ تک لوگ آج بھی انہیں جانتے اور مانتے ہیں, اور ان کی قربانی کو جو ہے وہ سراہا جاتا ہے. تو ایک ساحر لدھیانوی کی نظم تھی کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے, جب رات کا آنچل ڈھلکے گا, جب دکھ کے بادل پگھلیں گے, جب سکھ کا ساگر چھلکے گا, جب انبر جھوم کے ناچے گا, جب دھرتی نغمے گائے گی, وہ صبح کبھی تو آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس صبح کا آغاز جو تھا وہ بشپ جان جوزف صاحب نے پاکستان میں کیا. انہوں نے بہت سارے لوگوں کو شعور دیا, ہمت دی, طاقت دی, اور ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. اور ان کی یادیں جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہیں, اتنی پیاری ہیں کہ انہیں مرحوم کہنا جو ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. اپنی وفات سے کچھ سال پہلے مجھے شہباز بھٹی کے پاس میں وزٹ کر رہا تھا, اسلام آباد جانا پڑا. تو انہوں نے جہاں پہ اپنے کمرے پہ یسوع المسیح کی تصویر لگائی تھی, مقدسہ مریم کی تصویر تھی, اور ان تصویروں کے نیچے انہوں نے بشپ جان جوزف کی تصویر بھی لگائی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ شروع میں آپ کا بشپ جان جوزف صاحب سے تھوڑا نظریاتی اختلاف تھا. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اختلاف تو تھا, میرے گاؤں کے ہیں, ہمارے بڑے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ لیکن عاصم, اپنی جان دے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے کہنا کہ تب سے میں نے ان کی تصویر اپنے کمرے میں لگا دی ہے. کہتے ہیں باتیں بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں, لیکن جان دینا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں. تو بشپ جان جوزف صاحب نے صرف خدمت ہی نہیں کی, اپنی جان دی, اور یسوع المسیح کے قدموں پہ چلتے ہوئے انہوں نے اس مثال کو اپنی زندگی میں دہرایا, اور اپنی ٹیسٹیمونی کو جو تھا اس کو اپنے لہو سے جو تھا وہ بمہر کر دیا. خیر ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے, باقی مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے. میں صرف یہ چند باتیں تھی جو کرنا چاہتا تھا. اب میں آتا ہوں محترمہ توشی صاحبہ کی طرف. بشپ صاحب کی بھتیجی بھی ہیں, آپ نے بہت خوبصورت ان کا تعارف کرایا. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بشپ جان جوزف صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ جانتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے بچپن میں ان کو دیکھا ہے, گھر میں ان کو دیکھا ہے. تو جہاں ان کی تعلیمات اور ان کے جو لیکچرز ہیں, اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بچپن میں جب آپ اس گھر میں ان کے ساتھ کھیلتی تھیں, وہ کیسے چچا یا کیسے تایا تھے. تو اس چیز کا بھی ذکر کریں. ان کی جو موٹیویشنل لائف ہے بشپ جان جوزف صاحب کی, اس کے ذکر سے پہلے تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں اور ان کے بارے میں بتائیے. جی محترمہ توشی صاحبہ. جی thank you very much. Good evening to all of you from my side. اور سب سے پہلے تو میں ساکوا سنوا کے پلیٹ فارم سے میرے بہت ہی قابل احترام جوزف غوری صاحب سے بیٹھے جنہوں نے یہ انیشیٹو کیا ہے, تو میں I'm truly heartily grateful to you. I feel totally blessed and honored to be the part of this program especially. اور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا. اور آج کے اس دن پر خصوصی طور پر جب
बिशप जॉन जोसेफ शहीद जो शहीद आजम है उनकी माइक थोड़ा सा पास कर लें। जी जी अभी ठीक है जी 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 अब आवाज आ रही है मेरी जी अब आ रही। जी थैंक यू शहीद आजम की बिशप जॉन जोसेफ शहीद की 25th मार्टरडम एनिवर्सरी जो 25वीं शहादत की बरसी है ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मूवमेंट हिस्टोरिकल मोमेंट एक है हमारे लिए तो उस मौका पर मैं बहुत ही ऑनर फील करती हूँ अगर मुझे बुलाया जाता है किसी प्रोग्राम में तो आई एम टोटली थैंकफुल फॉर दिस तो जो खन्ना साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया बड़ा ही खूबसूरत कई यादें जो है ना वो मुझे अपनी लपेट में ले रही हैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मैं बिशप जॉन जोसेफ के सबसे छोटे भाई ऑगस्टिन जोसेफ की बेटी हूँ और मेरे डैडी बहुत ही पास्ट अवे एट वेरी अर्ली एज 40 साल भी उनकी उम्र पूरी नहीं हुई थी जब वो उनकी डेथ हो गई थी और वो दुनिया से चले गए और उसके कुछ थोड़े से सालों के बाद ही मेरी मदर भी चली गई तो मेरे लिए बिशप जॉन जोसेफ थे तो मेरे था लेकिन क्योंकि मेरे डैडी सबसे छोटे थे हम सबसे छोटे कजन्स थे तो मेरे सारे बड़े कजन्स जो थे बहन भाई थे वो चाचा जी कहते थे तो मैं भी उनको देखा देखी चाचा जी कहने लगी तो बिशप जॉन जोसेफ he became everything for me my father my mother my mentor my friend he meant everything to me तो मैं हमेशा हर स्टेज पे कहती हूँ कि जिस दिन बिशप जॉन जोसेफ शहीद ने अपनी शहादत पेश कर दी थी मुझे उस दिन पता चला उस दिन मुझे वो फीलिंग आई कि मैंने अपने माँ बाप को खो दिया लेकिन बिशप जॉन जोसेफ एक ऐसी शख्सियत है जो घर में घर के बाहर चर्च में चर्च के बाहर आई मीन एक इतनी ग्रेट पर्सनालिटी की जिनकी जितनी बातें करते जाओ मिसालें देते जाओ तो वो कम पड़ जाए एनीवेज मैं शुरू करती हूँ कुछ उनकी स्पेशल बातें जो मैं कहना चाहती हूँ हमेशा 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में इंटरनेशनली जिन पर्सनालिटीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली जिनको रिकॉग्नाइज किया गया उनकी ह्यूमन राइट्स की सर्विसेज के ऊपर उनमें पोप जॉन पॉल II और बिशप ऑस्कर रोमेरो और क्यारा लोबिक मदर टेरेसा और अनडाउटेडली बिशप जॉन जोसेफ शहीद शामिल उनकी ह्यूमन राइट्स पे एक इतनी लंबी स्ट्रगल और सेकेंडली इंटरफेथ पे दो चीजों पे हमेशा उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में फोकस किया है अपनी पूरी स्ट्रगल में उनमें सबसे ज्यादा जो ऊपर दो चीजें को मैं जिक्र करना चाहती हूँ वो ह्यूमन राइट्स और इंटरफेथ घर में बचपन से मैंने उनको देखा बहुत छोटी उम्र से मेरे लिए मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने एक नज्म लिखी और हमेशा मुझे पढ़ के सुनाते थे तो लिटरेरी एक पर्सनैलिटी थे उनको उर्दू अदब से लिटरेचर से इतना लगाव था कि उन्होंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया और फिर उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा कि लिटरेचर के हिसाब से उन्होंने मुख्तलिफ सेमिनार्स प्रोग्राम्स सिर्फ उर्दू अदब की सर्विस में ऑर्गेनाइज किए लिटरेचर की मोहब्बत और जहाँ तक अभी जिक्र कर रहे थे खन्ना साहब ये जो हमारी मास होती है संडे को और रोज डेली भी होती है वो पहले रोमन में की गई रोमन उर्दू में थी और ये बिशप जॉन जोसेफ की काविशों का नतीजा है कि उस मास का पूरा मतन जो आज पढ़ने पे पड़ा होता है फादर साहब के सामने वो उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेट किया और इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं उर्दू अदब से उनके लगाव का ये हिसाब था कि उन्होंने मुल्तान पास्टर इंस्टीट्यूट में कोयटा से लेकर पेशावर तक के तमाम बड़े जो शायर हजरात के राइटर्स थे उन्होंने इतना बड़ा सेमिनार किया कि उन सबको जमा किया जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल थे जैसे कि रईस अमरोही जैसे कि मजीद अमजद जैसे कि परवीन शाकिर और इस तरह के और बहुत बड़े बड़े शायर जॉन एलिया उनके साथ अक्सर परवीन शाकिर और जॉन एलिया के साथ तो उनकी अक्सर सिटिंग थी और कुछ उनकी शायरी आज भी हमारे पास मौजूद है मैंने उनसे बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी सीखा इवन उनके उठने बैठने में उनकी पूरी पर्सनालिटी पोर्ट्रे करती थी जीसस क्राइस्ट के नक्शे कदम मैंने देखा कि उन्होंने हर कदम में दुआ रोजे और नमाज को पहली अवलियत दी हमेशा तरजीह
हमेशा दुआ में रहना और जीसस क्राइस्ट के नक्शे कदम को फॉलो करना। उन्होंने अपने कैरेक्टर से ही वाज अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। हम बचपन में जब देखते थे मैं हैरान होती थी, घर में मैंने छोटी उम्र में बहुत, मैं बड़े होना पड़ा मुझे, मैं बहुत सारा जंप लगा के उसके पीछे बिहाइंड आई हैव दिस स्टोरी। तो एकदम से मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करती थी। तो चाचा जी बिशप जॉर्ज मेरे लिए रोल मॉडल थे, एक आइडियल शख्सियत थे। उनकी पर्सनालिटी में एक रोक वाला जो हिस्सा था ना, जिसका भी जिक्र भी हुआ, वो खुदावन ने उनको मर्दाना वजाहत इतनी बख्शी थी। 6.5 फुट उनकी हाइट थी और देखने में बिल्कुल एक हीरोइक लुक थी। और खासतौर पे घर में जब वो आते थे तो एक ब्लैक पैंट्स और ब्लैक टी शर्ट पहनते थे और ब्लैक चप्पल्स पहनते थे। तो हमें ये लगता था जैसे कोई हीरो आता। और उनकी रोब और दबदबे का ये आलम था कि वो जब घर में एंटर होते थे तो हम लोग सिटिंग रूम में उनका वेट कर रहे होते थे और हम लोग खड़े हो जाते। और जब तक वो नहीं बैठ जाते थे, चाहे कोई घर में उनसे बड़ा भी होता था, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमें बहुत ऑर्गेनाइज किया गया था शुरू से बचपन में। हम लोग खड़े रहते थे, पहले वो बैठते थे फिर हम। और ये ना सिर्फ कि वो जब बिशप के ऑर्डेन हो गए थे, उससे पहले भी इनके रोग दबदबे के यही आया। तो मैं हैरान होती थी, मैं नोटिस करती थी छोटी छोटी चीजों को कि एक इंसानी शक्ल में, इंसानी वजूद में ये कौन है जो इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना डिसिप्लिन्ड है। और बचपन से वो ना सिर्फ हमें बताता है बल्कि वो करके दिखाता है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रैक्टिकल क्रिश्चियंस। और मैं आज तक इस बात को नहीं भूली। मेरे अंदर उन्होंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और जीसस क्राइस्ट के नक्शे कदम पर वो इस हद तक चले कि कोई दोस्तों के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं पेश करता, कोई अपने दोस्तों से इतना प्यार नहीं करता कि उनके लिए अपनी जान कुर्बान करे। उन्होंने ये तक करके दिखाया। अब जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने क्यों 25वीं शहादत की बरसी के ऊपर मैंने ये फील किया, और जितने प्रोग्राम्स हुए लाहौर में, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोग्राम्स किए, चर्चेस ने, खासतौर पे वेस्टर्न ऑफ डायसिस ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसका भी भाईजान ने जिक्र भी किया, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत खूबसूरत 5 दिन का प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनकी शहादत की शहादत देने के लिए भी कहते हैं ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। तो 25वीं बरसी पर सबसे ज्यादा जो बात मैंने फील की है, मेरे दिल में जो तकलीफ थी वो ये थी कि 25 साल का एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की शायद बिशप जॉन जोसेफ के नाम से, उनकी इस लाजवाब कुर्बानी से नावाकिफ है, उनको जानते थे। और ये सोचते हुए मैंने कुछ देर पहले ही बिशप जॉन जोसेफ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, बिशप जॉन जोसेफ नजरियाती तहरीक। ये तहरीक इसलिए मैंने शुरू की कि आज के नौजवान को और मसीही कौम को उनकी लाजवाल शहादत की कुर्बानी से और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में उनका नजरिया क्या था, इसलिए ये नजरियाती तहरीक मैंने शुरू की, उससे रोशनास कराया जा सके। तो तहरीकी ये मैंने ना तो कोई फाउंडेशन, ना कोई सोसाइटी, ना कोई एनजीओ, नथिंग, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं स्टार्ट की, ये एक तहरीक है। मैं कहती हूँ, मेरा नजरिया ये है कि तहरीकें कौमों का मुस्तकबिल तय करती है, और मैं इस तहरीक का ख्वाब ऐसे ही देखती हूँ जैसे कभी तहरीक पाकिस्तान का ख्वाब देखा। बिशप जॉन जोसेफ की शहादत के मौका पर मैंने कुछ करारदाद भी लिखी है और उसमें कुछ पॉइंट्स स्पेशली लिखे, जिसमें फादर खालिद रशीद आसी ने अपनी किताब, जो अभी उन्होंने 25वीं बरसी को 6 मई के मौका पर उन्होंने अपनी एक किताब की रुनुमाई की फैसलाबाद डायसिस के प्रोग्राम में, उसका नाम है लहू पुकारता है, और उसमें मेरा एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है, उसमें उस करारदाद को भी पब्लिश किया गया है। लेकिन उसके 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पर भी शेयर करना चाहूंगी। बिशप जॉन जोसेफ ने खुदावंद यीशु मसीह के बाद वो पहली एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी हमारे लिए, अपनी कौम के लिए पेश कर। वो इस बात की यकीनन मुस्तहिक है, वो डिजर्व करते हैं कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम स्कूलों में मसीही तालीम के निसाब की किताब में बिशप जॉन जोसेफ के नाम का एक चैप्टर शामिल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे बचपन ही से उनको बढ़ते हुए नौजवानी की तरफ
جائے اور ان کی اس لازوال شہادت کی قربانی کو بچپن سے ہی جاننا شروع کریں، تاکہ ہم 25 سال کے بعد یہ نہ کہنے پائے کہ 25 سال کا ایک نوجوان بشپ جان جوزف اسٹاف سے واقف نہیں ہے۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری جنریشن کا فلا ہے، ڈرا بیک ہے، یا سمجھنے کی قسم ہے۔ میں اپنا قصور سب سے زیادہ سمجھتی ہوں، کہیں ہم نے اس لیگیسی کو موو آن کرنے میں تھوڑی سستی یا دیر کر دی ہے، لیکن it's never late, there is always a tomorrow۔ جیسے میں نے اس شہادت کی اس قربانی کو، بشپ جان جوزف کی اس لازوال قربانی کو آگے لے کر چلنے میں، اس لیگیسی کو موو آن کرنے میں، اس ساری انفارمیشن کو نیکسٹ جنریشن کو پاس آن کرنے کے لیے میں نے صرف اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈال دیا ہے، اور میں سب لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، میرے ساتھ چلیں گے۔ اور میں دیکھ رہی ہوں، میرا ایک پلان ہے کہ اس کی ایک سپریم باڈی آرگنائز کی جائے، پھر کچھ چھوٹے شہروں میں، باقی تمام شہروں میں جا کر اس کی سب باڈیز بنائی جائیں، تاکہ وقتاً ہم بشپ جان جوزف کے سیمینارز اور کانفرنسز آرگنائز کر سکیں، اور ایک نیشنل کانفرنس سال میں 6 مئی کو میرا پلان یہ ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ ہر 6 مئی کو بشپ جان جوزف نیشنل کانفرنس منعقد کی جا سکے، تاکہ اس لیگیسی کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلا جا سکے۔ یہ ڈیمانڈ تو میں نے بشپس کمیشن سے کی کہ یہ مسیح ترین کی کتاب کے نصاب میں ان کے نام سے چیپٹر شامل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ 25 سال کے بعد مجھے یہ بھی بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ being the bloodline of بشپ جان جوزف، بشپ جان جوزف کا خون صرف وہی تو نہیں تھا جو 6 مئی کو ساہیوال کے سیشن کورٹ کے سامنے بہا دیا گیا، نہیں، بشپ جان جوزف کا خون میں بھی۔ اور کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نعرہ خدا سمجھو، تو جب شہادت ہوئی تو اس دن چیخ چیخ کے سب نعرے لگا رہے تھے کہ بشپ تیرے خون سے انقلاب آئے گا، بشپ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ میں نے ان تمام سالوں میں یہ سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ ہم وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، انقلاب صرف اس خون سے نہیں آئے گا جو ساہیوال کے سیشن کورٹ کے سامنے ان کی باڈی سے نکل کر بہہ گیا، جو انہوں نے قربان کر۔ انقلاب اس سے بھی آئے گا جو بشپ جان جوزف کا خون ہے، جو میں ہوں اور جو جوزف فیملی ہے۔ انقلاب لانے میں وہ بھی، اور انقلاب وہ قوم بھی لائے گی، اس قوم کو بھی انقلاب لانا ہے جس قوم کے بنیادوں میں، اس کی تعمیر و ترقی کے، اس کے روشن مستقبل کی بنیادوں میں بشپ جان جوزف کا لہو شامل ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے شہیدوں اور اپنے ماضی کو بلا دیتی ہے، وہ صفائی ہستی سے نابود ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ پھر ساکوا سنگوا کا بہت شکریہ، محترم جناب جوزف گوری کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں کچھ اپنا ویژن، کچھ اپنا ویو پوائنٹ، کچھ بشپ جان جوزف شہید کی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ وقتاً اگر آپ مجھے کچھ اور کہیں گے تو میں ضرور شیئر کرتی رہوں گی۔ آئی ایم آنرڈ، آئی ایم بلیسڈ اینڈ گریٹفل۔ خنا صاحب مائک۔ ہاں جی، بہت شکریہ مس فردوس کامران صاحبہ، آپ نے بشپ صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہمیں کچھ خوبصورت باتیں بتائیں۔ جیم بھائی، آپ کی طرف میں آتا ہوں، آپ کا بھی ان سے رشتہ ہے، ان کے خاندان سے آپ کی شادی اس خاندان میں ہوئی، آپ بھی کچھ اپنی پرسنل یادیں ان کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ کھنا صاحب۔ بائبل مقدس زبور کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ ہے، وہ میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا۔ یہ داؤد نبی کا فتح کا گیت تھا، اور یہ بشپ صاحب کا موٹو تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے بینر پہ پیچھے لکھا ہوتا تھا کہ پنجابی میں، او میری جان دا قلعہ ہے۔ مطلب آپ نے جیسے بات کی کہ وہ بہت بہادر انسان تھے، میں نے ان کو پہلی دفعہ جب دیکھا ایوبیا
کہ کومری کے شہر ایوبیا میں وہ تقریباً پاکستان بننے کے بعد کوئی 30 سال بعد پہلا مسیحی یوتھ کیمپ تھا جو ہریش میسی کی زیر قیادت ہوا. وہاں پہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ہم باہر نکلے, کوئی کسی کویسچن پہ ہماری بحث تھی, وہ باہر نکلے تو ساتھ چھوٹی سی پہاڑی پہ 3 لوگ کھڑے تھے. ان میں ایک بشپ جان جوزف تھے, اس وقت یہ فادر تھے, سفید شلوار قمیض میں تھے. ان کے ساتھ اس وقت فادر لاری سلڈانا تھے اور بشپ پطرس یوسف تھے. ہم لوگ ان کے پاس قریب چلے گئے. میں اس وقت تازہ میٹرک کا ایگزام پاس کر کے آیا تھا, تو اسی دوران کیمپ میں شامل ہونے کا اعزاز بھی مجھے ملا. تو میں کالج میں داخلے کے لیے گورنمنٹ کالج فیصل آباد جو اب یونیورسٹی ہے وہاں پہ داخلے کی درخواست دے چکا تھا. تو میں نے خاص طور پہ بشپ صاحب سے سوال کیا کہ کب تک ہم یورپین بشپ اور فادرز پہ ڈپینڈ کریں گے. تو ان کا جواب تھا کہ بہت جلد پاکستان سے اب بشپ منتخب ہو گئے. تو وہی ہوا کہ وہ پہلے بشپ منتخب ہوئے پاکستان میں. میں اس کے بعد میں نے ان کو دوسری بار جب دیکھا تو وہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ کھڑے تھے اور بارات کا انتظار کر رہے تھے, جس میں میں دولہا تھا. تو اس وقت سے پھر ان سے کافی قریبی تعلقات ہو گئے. میں نے 2 کتابیں بھی ان کے لیے ٹرانسلیٹ کی, بچوں کی بائبل اور ایک اور تھی مقدسہ مریم, وہ ٹرانسلیٹ کی. بچوں کی بائبل تو پوری ڈائسس لاہور فیصل آباد میں اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی, لیکن اب پتہ نہیں وہ غائب ہو چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بہت بڑا کام کیا کہ کیتھولک ادارہ ادبیات کی بنیاد رکھی. اس کو دوبارہ سروائیو کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک دانشور شاعر ادیب بالکل آگے نہیں آتے قوم کی حالت نہیں بدل سکتی. انہوں نے اس کے علاوہ اور بہت سے کام کیے. میں کچھ یادیں شیئر کر رہا ہوں. 89 میں سوئٹزرلینڈ میں تھا ملازمت کے سلسلے میں, ایک نیوز ایجنسی کے ساتھ وہ بستہ تھا. تو انہوں نے 94 میں مجھے فون کیا اور کہا کہ مجھے یہ اکثر غوری بادشاہ کہا کرتے تھے, غوری بادشاہ چھڑ دے انہیں سوئس تے واپس آ میرے نال کام کرنا. جب میں واپس آیا تو انہوں نے ہیومن رائٹس آفس کی بنیاد رکھی تھی. لاہور ڈائسس میں پیٹر جیکب اس کا سیکرٹری تھا اور میں فیصل آباد میں اس کا ایگزیکٹو سیکرٹری تھا, جس کے تحت ہم یہ رسالہ بھی نکالتے تھے ہیومن رائٹس آفس سے. یہ وہ رسالہ آخری تھا جس میں ان کی آخری سپیچ تھی جو انہوں نے, یہ گروپ فوٹو ہے کھٹمنڈو میں جو وہاں بھی کی اور اٹلی میں ویٹیکن سٹی میں بشپ کانفرنس میں بھی کی. اور اس میں وہ صورتحال ساری بتائی کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں مسیحی اقلیت کے ساتھ. اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریئیکشنری نہیں تھے, وہ ریولوشنری تھے. ریولوشنری ہونا ایک بڑی بات ہے. جو اس پہ آگے نکل جاتا ہے وہ, جیسے کامران توشی نے کہا کہ کچھ لیڈروں کا ذکر کیا, نیلسن منڈیلا اور بشپ کوڈویرو,
وہ ان کی شکل میں سامنے آتا ہے. اور بشپ جان جوزف ہمارے سامنے ایسی ہی ایک نامور شخصیت کے طور پہ آئے. جیسے کھنہ صاحب نے ذکر کیا کہ وہ بہت دلیر تھے, گھوڑے پہ سفر کر کے آ جاتے تھے, گوجرا سے اپنے گاؤں گھوڑے پہ جی سفر کر رچنا کے رچنا جی بھائی جان ان کی گھوڑی کا نام تھا رچنا. رچنا, اس پہ آ جی جاتے. کالی گھوڑی رچنا. اور میں نے دیکھا کہ ان کے پاس پسٹل بھی ہوا کرتا تھا تاکہ مقابلہ کیا جائے, برائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اسی لیے میں نے یہ کبھی ذہنی طور پہ قبول نہیں کیا کہ انہوں نے خودکشی کی. لیڈر کو ہمیشہ سرمایہ دار, وڈیرے اور کیا لے, بیوروکریسی کہہ لے, عدلیہ کہہ لے, سیاستدان کہہ لے, وہ مرواتے ہیں. اور ان کو شہید کیا گیا. اس کیس میں بھی ان کے ساتھ تھا جب مجھے انہوں نے واپس بلایا. ایوب مسیح کا کیس تھا, تو سائی وال عدالت میں جایا کرتا تھا ان کی جگہ, اور میرے ساتھ ایرک سندھو ایڈوکیٹ تھے اور محمد حنیف ڈوگر تھے, وہ جایا کرتے تھے. تو مذہب ان کی اتنی اپروچ تھی کہ ایک بار میں نے ایڈیشنل مجسٹریٹ کو ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہمارے سامنے کہ یار کیس جڑا نا یہ لاہور لے جاؤ, میری جان میں بھی خطرہ ہے. مطلب تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اتنے دلیر انسان ہونے کے باوجود کیسے وہ اپنے آپ کو مار سکتے. وہ ایک نایاب لیڈر تھے جس کو ہم نے کھو دیا. میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستانی مسیحی اقلیت کو نہ احتجاج کرنا آتا ہے, نہ ظلم سہنا آتا ہے, ان کو صرف عبادت کرنی آتی ہے, اپنا حق لینا نہیں آتا. جب تک کوئی لیڈر ایسا, جب تک ان کی آئیڈیالوجی جیسے فردوس توشی نے ادارہ کیا, موومنٹ قائم کی ہے, ایسے جو موومنٹس ہیں ان کا کام ہے ان کے میسج کو آگے لے کے چلنا. یہ آج کل جو چرچ ہے ہمارا, اس پہ ڈپینڈ نہیں ہم کر سکتے, اور نہ ہی این جی اوز جو ان کے نام پہ فائدہ بھی لیتے ہیں لیکن وہ آگے ان کے مشن کو لے کر نہیں چل سکتے, کیونکہ این جی او چرچ کے اپنے اپنے مقاصد ہیں جن میں وہ مقید ہے, جن سے وہ باہر نہیں نکل سکتے. تو اس لیے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن سے نکل گئی ہے, لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ نہیں رہا, لیکن اس کی یادیں, اس کے اقوال, اس کے کام ہمارے ساتھ ہیں. جی کھنہ صاحب. جی بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے کچھ بڑی ہی اہم اور تاریخی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. نذیر کیسر کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ ہم اگر آج خواب دیکھیں گے جی لوگ کل انقلاب دیکھیں گے. انقلاب دیکھیں. ہم اگر آج خواب دیکھیں گے لوگ کل انقلاب دیکھیں گے. ہم گزر کر لہو کے موسم سے سولیوں پر گلاب دیکھیں گے. گلاب دیکھیں گے. تو کیا بشپ جان جوزف صاحب نے یہ عظیم کام کیا. یہ سچ ہے کہ یہ خودکشی کا عمل تھا, لیکن یہاں پہ امریکہ میں نے بہت سارے ماہر نفسیات لوگوں سے اس حوالے میں بات کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے انسان اپنے مسائل کے لیے, اپنی ذات کے لیے اپنی جان لیتا ہے, لیکن بشپ جان جوزف صاحب نے اپنے لیے اپنی جان نہیں لی, انہوں نے دوسروں کے لیے اپنی جان جو ہے نا وہ لی ہے. اور
اور ان کا مقصد پیچھے یہ تھا، انہوں نے کسی خوف سے یا ڈر کے وجہ سے جان نہیں لی، ان کا مقصد پیچھے یہ تھا کہ یہ ایشو جو ہے یہ پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے. انہوں نے بہت کوشش کی اور یہ ایشو جو ہے پھر وہ ہائی لائٹ ہوا، اور اس کی CNN پہ بھی یہاں پہ بہت سارے مشہور جرنلسٹ ہیں USA میں، ایون کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے بشپ جان جوزف کی شہادت کا. اور کوئی اسے کوئی بھی رنگ دے، لیکن ہماری نظر میں وہ شہید ہیں اور شہید حق ہے. جی، تو ابھی میں آتا ہوں جناب ونسنٹ پیس صاحب کی طرف. مجھے یاد ہے فیصل آباد میں کافی پروگراموں میں یہ انہوں نے میزبانی کی، بشپ جان صاحب کی موجودگی میں. بڑا گہرا تعلق تھا ان کا ان کے ساتھ. تو ان کے پاس اصل میں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تجربات کی ایک دھنک ہے. ان کے ساتھ ذاتی مراسم، پھر ادبی حوالے سے، سوشل ایشوز پہ. تو میں پیس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور چونکہ تب سے ہم باتیں ہی کر رہے ہیں، تو اگر تھوڑا سا موڈ کو تھوڑا چینج کرنے کے لیے اگر آپ کچھ اشعار پہلے سنا دیں تو اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ونسنٹ پیس صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا محترم مقصود کھنہ. آپ کی میں اپنے آپ کو خوش بخت اس لیے سمجھ رہا ہوں اس وقت، اور کچھ کم مائلگی کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں 3 ایسے لوگوں کے درمیان موجود ہوں یا ان سے گرائی ہیں، تو میں ذرا دور کا ہوں، باہر کا، لیکن میرا تعلق ان کے ساتھ یوں رہا ہے جیسے میں ان کے دل کی دھڑکنوں کے بہت قریب تھا. کیا بات ہے. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. نایاب ہے. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. جو یاد نہ آئے بھول کے بھی جو یاد نہ آئے بھول کے پھر ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم. لیکن میں اس میں تھوڑی تعریف کرتا ہوں، جو بھول کے بھی یاد آتے رہے ہم نفسو وہ خواب ہیں. واہ، کیا بات ہے، زبردست. اور ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے. ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے. اب درد جدائی سے ان کی ہے آہ بہت بیدار. واہ کیا بات. واہ. ضائع نہیں کر سکتا ان کی شخصیت اتنی قداور، اتنی زرعی، اتنی نایاب تھی کہ ان جیسا ہیرا شاید ہی کہیں ملے. ابھی جس ہیرے کی بات کر رہے تھے کھنہ کہ وہ کسی ریشمی تلائی کپڑے کے اوپر رکھنے والا ہیرا ہے، کیا بات. جس کی قدر و قیمت ان کی ساری ملکیت سے کہیں زیادہ ہے. وہ کروڑوں کی ملکیت سے کیا بات. ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں. اور ان کی شہادت کے لیے ایک شعر فیض کا یاد آتا ہے، جس حج سے کوئی مقتل میں گیا کیا وہ کہیں. شان سلامت رہے. جس حج سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہے. سلامت رہتی ہے. یہ کون جانی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، جان کی کوئی بات نہیں. کیا بات ہے. ابھی یاد دلایا گوری صاحب نے ایوب مسیح کے بارے میں سائیوال میں مقدمہ چل رہا تھا، اور یہ ان کے قتل کی بات اس نے ان کے سزائے موت کے حد تک پہنچ چکا تھا. بشپ صاحب نے اس کیس کے بارے میں
اس حد تک محنت کی, اس حد تک مشقت ڈیلی. ہائی کورٹ میں بھی جاتے رہے خود بھی, اور ایکٹیوسٹ جتنے بھی تھے, وہ خاتون کیا نام تھا ان کا, ایکٹیوسٹ تھی, وکیل صاحبہ, آسما آسما جہانگیر. جہانگیر جی. ہاں, وہ بھی اس کیس میں ان کے ساتھ بہت متحرک رہی ہیں, اور ان کے قریبی ساتھی یا مسلم تھے یا کرسچن تھے, لیڈر ٹائپ, سب کے سب ان کے ساتھ ان کے جلاؤ میں شامل رہے ہیں. اس جدوجہد میں کوشش کی کہ اس کی حد, آخری حد بھی پار کرنے کے لیے تیار, اور وہ جب دیکھا کہ کچھ بن نہیں پا رہا اور شاید نہیں نہ, تو وہ ان کو پیار کرتے تھے, کمیٹڈ تھے کہ شخص جان میری جان, اور ہر شخص کے لیے کمیٹڈ تھے جو اس ملک کا باسی تھا. جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا رابطہ بات, آپ نے تھے یا بیگانے, ہر ایک کے لیے درد تھا ان کے سیدھ, اور یہ درد دھڑکتا ہوا انہیں بالآخر یہ سوچ کر یہ کیس پاکستان کی حدوں سے باہر اتنا متحرک ہو جائے کہ یہ کیس ٹوٹ جائے اور اس شخص کی جان بچ جائے. انہوں نے بالآخر مجبور ہو اپنی ذات میں یہ سوچا کہ میں اپنے کسی کی جان نہیں لے سکتا, نہ کسی مجسٹریٹ کی نہ کسی اور کی. میں چاہتا ہوں کہ اس کی شدت سے مقابلہ کر سکوں. تو اس ساری شدت کی اس وقت میں محتاج ہوئی کہ انہوں نے اپنے پسٹل سے کن پٹی پر اپنے خون کے قطرے بنا, تاکہ کوئی بات ہو, کوئی تو صدائے احتجاج وہاں تک پہنچ جائے کہ اس کی ہتھکڑیاں کھل جائے, یہ آزاد ہو. اور وہ سزا سے روٹی بدل گئی, وہ شخص سارے شہر کو ویران کر کیا بات, نہ تھا. ایک خاموشی تھی, خوش پور سے لے کر فیصل آباد بشپ ہاؤس تک ایک خاموشی تھی, ایک سنسناہٹ تھی. کیا علماء, کیا رفقا, کیا دوست, کیا احباب, کیا دشمن, کیا دیگر لوگ, سبھی اداس تھے, سبھی اداس تھی. ان کی ایک ایک بات میں ان کی بدل سے محسوس کی. اس کی ابھی تو نہیں ہے, اور باہر سے دور سے للکار بھی ان کی سنی ہے, صدائے احتجاج بھی سنی ہے, اور وہ گونج جو ہے ہر طرف پھیل جاتی. ان کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا, یہ جب شناختی کارڈ کا سلسلہ تھا, جلوس میں ان کے ساتھ میں ہمراہ تھا, اور میرا ہاتھ انہوں نے چھات تھام دیا پکڑ کے پیچھے سے, اور ان کے ہاتھ کی گرمی, شدت اور پسینہ جو تھا وہ پکڑا ہوا تھا انہوں نے, اور اچانک میری ایک انگوٹھی تھی وہ غائب ہو گئی, اور میں ان کی وہ پسینے کی وجہ سے وہ کہیں نکل گئی اور گر گئی. لیکن وہ حدت اور شدت میں ابھی تک بھی اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں محسوس کرتا ہوں, تو میری جان نکل جاتی ہے کہ وہ شخص ایک قائد تھا, ایک محبت کرنے والا انسان تھا, ایک شفقت کرنے والا انسان تھا, جن کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا جزام گھر کی پوڑیوں کے پاس جانے کا. جی 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 بشپ صاحب جزام گھر جایا کرتے تھے, اور کوڑی ان سے اس طرح لپٹ جاتے تھے جیسے وہ ان کا باپ ہے, اور بشپ صاحب بھی ان کو ایسے گلے لگاتے تھے کہ ان کو کوئی جزام نہیں ہے, کوئی کھوپڑ نہیں ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہیں بچے. اور بشپ صاحب ان کے لیے تحائف اور جو کچھ بھی لے کے جاتے تھے ان کو دیتے تھے, ایک ایک کے گھرونے بنے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کے پاس جا کر ان کو سب کچھ دیکھتے تھے, بڑا ہی پیار کرتے تھے.
مجھے وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا ان کے ساتھ، اور اس محبت کو دیکھنے کا اتفاق ہوا قرب سے، قربت سے، جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر مجھے وہ یاد ہے قدلچی ایک چھوٹا سا بستی جو شیخ پورہ میں تھی، وہاں مسیحیوں کی ایک بستی تھی، مسیحی آباد تھے، جن کو وہاں کے وڈیروں نے ان سے مکان لینے کے لیے، زمین کھیانے کے لیے ان کو بے کر پوری ہمیں سب بلایا۔ ہمارا ایسا چیزیں جو دوسرے یہاں مجلس میں بے شک مطلب محاورتاً میں یہ کہوں کہ ہمارے شب و روز ہی بشپ ہوتے ہیں، بالکل نہ کرتے، اور صاحب کو پتہ، اور ہم وہاں پر جب تو انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ ہم قدلت سے جائیں گے، اور ان کو کچھ خیمے بھی دینے تھے، انہوں نے کچھ اور چیزیں لے کر گئے، اور ان کو خیمے وہاں پر لگوا کے دیے، اور تاکہ وہ شیلٹر ان کا بن جائے اور گھر بن جائے اور رہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے یہاں سے جانا نہیں کہیں، اور پھر وہ وہاں سے سیدھے گئے شیخ پورہ ڈپٹی کمشنر کو مل، اور جا کر اس سے ملاقات کی، انہیں بتایا کہ یہ بہت زیادتی ہے، بے گھر کیا ہمارے لوگوں کو، اور وہ پھر گھر دلوائے ان کو، اور جگہ بھی دلوائی کو، اور یہ جدوجہد جاری ان کی کئی ہفتوں تک رہی، اور ہم پھر واپس آ گئے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ، لیکن یہی سنا کہ وہ اب مسلم کرسچن حاجت مند ضرورت مند ہوتے تھے، کمبل انہیں دینے، ان کی ضروریات پوری کرنی، یہ ان کا عام مشغلہ تھا زندگی کے مشاغل، اور ان کو ان کی ان تمام خدمات سے ارباب اختیار واقف تھے، کیا کمشنر کیا ڈپٹی کمشنر، ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس بھی آیا کرتے تھے، اور جو وہاں کا ڈی آئی جی وغیرہ تھے اس ڈویژن کے، تو میں یہ ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہوتے ہوئے دیکھی، ان کے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ شناختی کارڈ کا جب سلسلہ ہوا ہے تب ہم جلوس میں ڈپٹی کمشنر تک گئے تھے، اور راستے میں اتنے لوگ ان کے دیوانے تھے، اور کچھ کرسچن ٹاؤن کے نوجوان تھے، غالباً وہ پی بی ہاسپٹل میں رعایت کے لیے تھے، انہوں نے آ کے وہ بہت ہی جذباتی ایک لڑکا تھا، وہ کوئی گمٹی کے پاس وہاں آیا نا گمٹی، جی کیسری دروازہ اس کو بولتے ہیں، کیسری دروازے کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، تو اس پہ کچھ عربی کی باتیں بھی، کچھ ذکر تھا، کچھ ہم نے، مجھے یاد نہیں اب پوری طرح، اس نے اٹھا کے پتھر مارا تھا اور ساتھ نعرے لگا رہا تھا، اتنا جذبہ کیا ہوا، بعد میں اس پر کیس چلتا رہا، بشپ صاحب نے اس کو بھی چھڑوا دیا بڑی سگ و دو کے ساتھ۔ پھر ایک شخص تھا جس کو انہوں نے بڑا سہارا دیا، وہ تھا وہ جو 295 سی کی پاداش میں، جس کو ٹیچر تھا، میرا بڑا دوست تھا، اور ذرا تھوڑی انقلابی قسم کی سوچیں تھی اس کی، کیا نام تھا، نعمت احمد اس نے اس لیے رکھا تھا تو تھوڑا سا یہ کمیونزم 30% سوچ کا حامی تھا، لیکن وہ جب اس پر استاد پڑی تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے کنگوا میں، وہاں ایک ہوٹل تھا، کوئی کرسمس کی تقریب تھی یا کوئی تقریب تھی، تو وہاں بھی
جیسے ابھی بتایا کھنہ صاحب نے کہ فرائض نظامت میرے سپرد ہوتے تو جی وہاں تھے بالکل ہاں تو وہاں پر وہ آیا اور آ کر بچہ صاحب کو بتایا کہ یہ اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں اور وہ اسے مار دینا چاہتے ہیں. بچہ صاحب نے بہت اس کو تسلی دی اور پھر انہوں نے ایجوکیشن کے محکمے میں اس اسکول سے فوری طور پر دفتر میں رہتا تھا. وہ جو بھی تھا بندہ اس نے فائل میں چھری رکھی اور ٹٹولتا دفتر میں آ گیا اور کہا چلا ہے سر بات سنیں. وہ تھوڑا سا باہر آیا کوریڈور میں, اس کو پرے لے گیا, جا کر چھری کے بعد اس پر اور اس کو صحیح کر مار دی. تو بشپ صاحب نے یہ جہاں تک وہ کر سکے تھے وہ, لیکن یہ جب اچانک پیچھے پڑے ہوں تو بہت دکھ ہوا. تو یہ وارداتیں, یہ میں ساری اپنی یادداشتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اکثر میں ایمری سلواتر ہمارے جی جی ٹیچر تھے, وہ بھی مساعد تھے, اور بخشیش یوسف اور نجم گل, ہم ان کے خاص گروپ کے ممبر تھے. اور اسی گروپ میں سے پھر ایک بشپ صاحب, جب ہم ریڈیو پاکستان فیصل آباد میں کوشش کر رہے تھے کہ جب لاہور میں ہیں تو مسیحی پروگرام ایسٹر پر اور کرسمس پر یہاں بھی نشر ہونے چاہیے, تو ہم کوشش کر رہے تھے. بشپ صاحب سے تذکرہ کیا, انہوں نے اس بہت سراہا اس کو, اور انہوں نے کوشش کر کے ہمیں اجازتیں دلوا دی. اور جی جی ہم پہلے سے جو انہوں نے وہاں پر پروگرام شروع کیا تھا, میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا. انہوں نے ہمیں ہماری تنظیم بنائی اور اس تنظیم کا نام رکھا مسیحی ثقافت. جی جی مسیحی اور ثقافت میرا خیال ہے ادارہ امن و ثقافت اس طرح تھا اس کا کچھ ادارہ, نام. ہاں مسیحی ادارہ ثقافت. ہاں جی, پہلے ہم نے رکھا تھا مسیحی ادارہ مسیحی ثقافت. وہ کہنے لگے نہیں, مسیحی ثقافت کیا ہوتا ہے, مسیح شروع میں لگا ہے مسیحی ادارہ ثقافت. ہاں جی جی بالکل صحیح ہے. اس کو درستی کر دی. یہ زبان کے ساتھ ان کی بہت گہری وابستگی تھی. اور میں نے یہ سنا ہے کہ اقبالیات میں انہوں نے تو ان کا تھیسس تھا, ان کا موضوع تھا وہ اقبالیات تھا. تو وہ زبان کے یہ میں جو کر رہا تھا, ہماری میٹنگس ہوتی رہتی تھی وہاں سب روز, اور وہ اس میں پھر گوری صاحب نے بھی بہت حصہ لیا, پارٹیسپیٹ کیا. اور بلکہ یہ اس کے انہوں نے ہی نام بتایا تھا گوری صاحب کو بھی رکھے پیش. تو اگرچہ ہم نے ایک اور بات ہو نہیں دیا تھا, لیکن یہ ایک لکھاری تھے, ایک بزم تھے جو ہم نے بنائی تھی مسیحی ادارہ ثقافت نمبر. تو میرے خیال ہم وہاں پروگرام کیا کرتے تھے, اور وہاں بھی نظامت میرے سپورٹ کی ہوئی تھی. جی جی بالکل, آپ اسٹیج آپ کے پاس ہوا کرتا تھا. اناؤنسر میں ہی ہوا کرتا تھا. بالکل. کچھ صداکاری کا وہ تھا میرے مجھ میں. تو اس کا تذکرہ کھنہ صاحب بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کی لبو لہجے کو اور ان گرج کو سننے جایا کرتے تھے. تو جی شکریہ. بالکل تو بالکل. بہت سی باتیں ہیں جو دل میں آتی جا رہی ہیں. محبت کا پیکر تبدیلیت کا درویش, دے گیا حیات کی تکبیر کا سندیش. کیا بات, واہ, ابھی واہ زندہ تھا واہ, اور اب لاش ہے کفن کفن ہائے ہائے ہائے. حق مغفرت کرے جب آزاد مرد. ابھی واہ. زندہ تھا
اور اب لاش ہے, کفن ہے, کفن پہ دری. واہ حق مغفرت کرے عجاب. یہ اوپر والا مصرع میرا اپنا دوسرا مصرع جو ہے نا انہیں مستعار لیا ہے. حق مغفرت کرے عجب آزاد ہمارا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میری بہت سی باتوں کو آپ نے سنا, آپ کی سماعت کے لیے شکریہ. اب میں اگر کہیں تو وہ نظم پیش کروں جو میں نے ان کے اعزاز میں لکھی ہے, اگر وقت ہے تو. وقت تو ہے, وقت ہے بہت. اچھا تو ایسے کرتے ہیں کہ پہلے کھنہ صاحب پہلے محترمہ فردوس صاحبہ سے سن لیتے ہیں, اس کے بعد ان کی نظم رکھ لیتے ہیں. ہاں جی بالکل. ہاں جی جی مس فردوس, ہاں آپ کی شاعری سنائیں بشپ جان صاحب کے حوالے سے. جی شیور. میں بس 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی سی شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے یاد آ گئی آپ جب مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی پرسنل ان کی یادداشتیں شیئر کریں, تو اس سارے عرصے میں یاد کر رہی تھی کہ وہ اتنے نڈر اور بے باک تھے اپنی ہر عمل میں, ہر جذبے میں, ہر چیز میں, اپنے کریکٹر میں. بچپن میں گھر میں ایک دفعہ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ کہ میں بہت چھوٹی تھی, اور اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں پروفیسر ونسن فیس نظر آ رہے ہیں مجھے, تو بہت ہی قابل احترام ہے. آپ کو میں نے بہت بچپن میں دیکھا اور اس کے بعد اب دیکھا تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ کی باتیں سن کے. تو گھر میں بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چاچا جی آئے ہوئے تھے, بشپ جان جوزف آئے ہوئے تھے, چھٹیوں میں اکثر آتے تھے گھر میں. تو انہوں نے کہا آج میں ساری جو گھر کی لڑکیاں ہیں نا ان کو میں نے گن چلانی سکھانی, تو باہر آ جاؤ. تو ہمارا جو اسکیجول ہے, شیڈیول آلریڈی طے ہوتا تھا, اتنے ڈسپلنڈ ہوتے تھے ہم گھر میں, بچپن ایسے گزرا. تو انہوں نے سب کو کھڑا کر لیا, تو میں بالکل چھوٹی سی ہلکی سی کوئی 9-10 سال کی لڑکی ہوں گی اس زمانے میں. تو چاچا جی نے مجھے وہ دونالی ایک گن ہوتی تھی ہمارے گھر میں, بھائی جان کو مجھے لگتا ہے شاید یاد ہوگا کہ بھائی جان جب ہماری فیملی میں شامل ہوئے تو وہ ایک گھر کے کونے میں ہمیشہ ہی پڑی رہتی تھی. وہ بڑی ساری ایک دونالی بندوق تھی. تو کیا ہوا کہ چاچا جی نے یوں میرے کندھے سے لگا دی, میں ایک 9-10 سال کی لڑکی ہوں. تو چاچا جی نے کہا یہ تمہیں چلانی ہے, اور پیچھے سے کھڑے ہو کے وہ کندھے پہ میرے سیٹ کر کے تو وہ مجھے نشانہ لگانا سکھانے لگے. باہر صحن میں ٹارگیٹ انہوں نے سیٹ کر کے رکھ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ڈر کے مارے میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتی ہوں. تو جب انہوں نے یوں کر کے انہوں نے ٹریگر پہ میرا ہاتھ رکھا اور پیچھے سے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم ٹریگر پش کریں گے, 1 2 3. انہوں نے ٹریگر پش کر دیا میرے ہاتھ سے, تو وہ گن وہاں پڑی تھی اور میں دوسری طرف گری پڑی. تو انہوں نے مجھے اٹھایا, انہوں نے کہا یہ پہلی دفعہ ہے اور پہلی دفعہ غلطی کی معافی دیتا ہوں میں, دوسری دفعہ اس طرح ہوا تو میں گاؤں والی نہر میں لے جاؤں گا اور اس میں تب تک تمہیں ڈبکیاں دیتا رہوں گا جب تک یہ ڈر ختم نہیں ہو جائے. میں نے اس دن کے بعد سے وہ ڈر ختم کرنا شروع کر دیا انہی کے ڈر سے. تو میں ٹی وی, ریڈیو, اسٹیج پہ میں نے ہزاروں کے حساب سے شو کیے. آئی ایم اے پروفیشنل اینکر پرسن, لیکن یہ ہر چیز میں رائٹر بنی, پوئٹ بنی, جو بھی یہ میں نے انہی سے سیکھی. بشپ جان جوزف سے سب کچھ میں نے سیکھا, ان کی پرسنالٹی سے سیکھا. اس قدر حیرت انگیز وہ شخصیت تھی. Would you believe کہ 12 زبانوں پر تقریباً ان کو عبور حاصل تھا. پنجابی, اردو, انگلش اور جرمن, لیٹن, فرینچ اور دیگر بہت ساری زبانیں جن پر کہ ان کو عبور حاصل تھا. تو بڑی حیرت انگیز شخصیت تھی. تو اب میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ایک نیچرل پروسیس ہے, ہر کسی کو مرنا ہے, ہمیں واپس لوٹ جانا ہے. بشپ جان جوزف مر سکتے تھے لیکن انہوں نے امر ہونا چوز کیا, انہوں نے امر ہو جانا سلیکٹ کیا. وہ اس راستے پر چلے گئے جہاں پر لوگ مرتے نہیں, امر ہو جاتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بشپ کیا جان جوزف آج بھی صحیح زندہ. بشپ صحیح. جان جوزف کی شہادت کو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی 25ویں برسی کے اس خصوصی موقع پر, خصوصی پروگرام میں آپ بہت ہی قابل احترام شخصیات جیسے بھائی جان جیم فیبوری بیٹھے ہوئے, بہت ہی قابل احترام شخصیت پروفیسر ونسنٹ بیس بیٹھے ہوئے, میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے ایک اور بہت خوبصورت شخصیت سے جو کہ آج کی نظامت بھی کر رہے ہیں, کھنہ صاحب سے. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ بشپ صاحب کی شہادت کو تسلیم کیا جائے, ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ شہید استعمال کیا جائے اور دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ شہید ہیں, وہ شہید اعظم ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں
کہ جب میں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اس موقع پر اس خصوصی دن پر میری ایک درخواست ہے، بشپ جان جوزف شہید پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو مساوی حقوق ملنے کی جدوجہد کرتے تھے، اس کی جنگ لڑتے تھے۔ آج بھی میری being the bloodline of بشپ جان جوزف گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی درخواست ہے کہ ہر قوم کو، پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو مساوی حقوق دیے جائیں اور خصوصی طور پر امتیازی قوانین کو ختم کیا جائے۔ پاکستان زندہ باد۔ اور اس کے ساتھ ہی میں وہ نظم پیش کروں گی جو نئی نظم میں نے بشپ جان جوزف کی شہادت کی 25ویں برسی پر لکھی۔ اب کتاب زیست میں نیا باب آئے گا، اب کتاب زیست میں نیا باب آئے گا، ایک نیا منظر، نیا نقشہ ابھر کے آئے گا، نئی سوچ کا مشرق، نئی سوچ کا مشرق سورج نیا اگائے گا، تیرا خون سیاہ شب میں نئے دیے جلائے گا، بہت سوال ہو چکے اب جواب آئے گا، بشپ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ انقلاب آئے گا۔ کیا میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ بشپ جان جوزف کا خون صرف وہ نہیں تھا جو 6 مئی کو ساہیوال سیشن کو کے سامنے بہ گیا تھا، بشپ جان جوزف کا خون میں بھی ہوں، اور ان کا خون آج آپ سے کہہ رہا ہے، اٹھ اے میری قوم کے خوددار نوجوان، اٹھ اے میری قوم کے خوددار نوجوان، نام تیرا ایک دن ستاروں پہ لکھا جائے گا، جس کی بنیادوں میں ہے میرا لہو، تو وہ ادھورا افسانہ انجام تک پہنچائے گا، بہت سوال ہو چکے اب جواب آئے گا، بشپ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ انقلاب آئے گا۔ اپنے حصے کی سلیب اب اٹھانی ہے تجھے، اپنے حصے کی سلیب اب اٹھانی ہے تجھے، ورنہ صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اپنے خون میں ڈبو کر میں نے سینچا تھا جو کل، اپنے خون میں ڈبو کر میں نے سینچا تھا جو کل، تو میرے اس خواب کی تعبیر لے کر آئے گا، بہت سوال ہو چکے اب جواب آئے گا، بشپ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ آپ سب کو بہت شکریہ۔ کیا ہاں جی، اس سے پہلے کہ میں ونسنٹ پیس صاحب کی طرف آؤں، مجھے یاد آ گیا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو چرچ میں کچھ گیت تھے جو بہت ہی مشہور اور لازوال ہو گئے۔ ان میں ایک تھا جہاں ہو محبت وہیں پہ خدا ہے، پھر تیرا آستاں آستاں ابن مریم، عقل سلیم مجھ کو دے دے میرے خدایا۔ یہ انہوں نے لکھے تو نہیں تھے، لیکن ان کی بدولت جو ہے انہوں نے شاعروں کو، ادیبوں کو اور ایون موسیقاروں کو بہت زیادہ انکریج کیا، اور یہ ہمارے پاس کچھ خوبصورت اور لازوال گیت آ گئے، اور عوام نے بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے پھر جب یہ اردو لینگویج میں کنورٹ ہوئی ہے نا پاک ماس، تو عوام کی دلچسپی جو تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، اور ہماری جو کنونشنز تھیں، جو ریلیز تھی، جو پروگرامز تھے، ان کو اور زیادہ تقویت ملی۔ جی تو میں جاتا ہوں ونسنٹ پیس صاحب کی طرف، اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ آج بشپ جان جوزف صاحب کے حوالے سے اپنی خصوصی نظم پیش کریں۔ جناب ونسنٹ پیس صاحب۔ نظم سے پہلے ایک قطع ملاحظہ ہو کہ گر لہو میں جان ہے، روح میں حیات ہے، گر لہو میں جان ہے، احبار کی کتاب، گر لہو میں جان ہے، روح میں حیات ہے، درد دل محبت ہے، جان اٹھے تو بات، اور اڑتے بادل کا وجود بس کے بخارات ہے، مر کے بھی اڑتے بادل کا وجود بس کے بخارات ہے، مر کے جو نہ مر کے بھی جو نہ مرے، ذات وہ سادات، جی بہت اچھی، بہت اچھی۔ مر کے بھی جو نہ مرے، ذات وہ سادات۔ اور نظم کے اشعار پیش خدمت ہیں۔ تیری شہادت اے جان جوزف، تیری شہادت اے جان
जोसेफ तेरी इरादत तेरी इबादत वाह आह तेरी आह शहादत आह है जान जोसेफ तेरी इरादत तेरी शहादत है याद शहादत। तेरी तेरे रफीकों की एक सआदत तेरी अमानत है याद बहुत तेरी वाह तेरे रफीकों की एक सआदत तेरी अमानत वाह तेरी लड़ाई जो जंग उन्होंने की है तेरी लड़ाई तेरी दुहाई कि बेगुनाहों की जान जानना कि तेरी लड़ाई तेरी दुहाई कि बेगुनाहों की जान जाना सिमा भी शान वफाती जोसेफ तेरी मोहब्बत तेरी क़यादत वाह वाह क्या बात सिमा भी शान वफाती जोसेफ तेरी मोहब्बत तेरी क़यादत है मोहतरम जान निसार हादी आहा उसूल तेरा जिंदा है मोहतरम अरे जान निसार हादी उसूल तेरा रहेगा जिंदा हर एक कोई को प्यार देना हर एक मिस्किन को मोहब्बत वाह वाह आहा क्या बहुत बात अच्छा। और अर्ज़ किया कि अलम उठाओ दिए जलाओ जुलूस में एहतजाज आओ आह वाह सदाए सही है बुलंद करना है एक रियाजत सदाए हक को बुलंद करना है एक इबादत है एक रियाजत अलम उठाओ दिए जलाओ और आखिरी शेर है जी असीम अदना रफीक तेरा वाह का बज़्म जाना का एक साथी वाह वाह असीम अदना बहुत अच्छा। रफीक तेरा का बज़्म जाना का एक साथी तू क्या बुझा कि ना रोशनी वो ना है हरारत ना वो जियारत आह क्या वाह बुझा कि ना रोशनी वो ना है हरारत ना वो जियारत तेरी शहादत है जान जोसेफ तेरी इरादत तेरी इबादत बहुत अच्छा। वाह बहुत क्या शुक्रिया अच्छा बहुत अच्छा बहुत बहुत खूब ये बहुत खूब 25वीं सालगिरह पर बहुत शुक्रिया काबिलियत विंसेंट पेस साहब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुंचते हैं मुझे अमेरिका के एक सदर इब्राहिम लिंकन की बात याद आ गई उन्होंने कहा था कि जो मुश्किल हालात हैं उसमें बहुत सारे लोग जी जाते हैं लेकिन अगर आपने किसी इंसान का सही कैरेक्टर देखना है तो उसको पावर दे के देखें तो बिशप जॉन जोसेफ एक ऐसे इंसान थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रोच और पावर के बावजूद लोगों की खिदमत ही की जिसका जिक्र जो है पेस साहब ने अपने ख्यालात में भी किया कि कैसे वो लोगों की जजाम घर में पहुंचे लोग कहते हैं सॉरी कद्दावर कन्ना शख्स साहब, सॉरी, इट्स वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये बात बिल्कुल याद रखने की कि वो जो जिजाम घर का जिक्र आप प्रोफेसर साहब कर रहे थे, उस जिजाम घर में एक भी क्रिश्चियन मेंबर नहीं था, उसमें सारे के सारे मुस्लिम पार्टिसिपेंट, सारे मेंबर्स मुस्लिम्स थे वहाँ। बिल्कुल जी। सारे मुस्लिम थैंक यू ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि वो सच में यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चले यहाँ पे एक अमेरिकन स्कॉलर ने कहा था कि जब यीशु मसीह के पास कोई आता था कि मुझे शिफा दे तो उन्होंने कभी नहीं पूछा तो यहूदी है यूनानी है या अरबी है तो या बिशप जॉन जोसेफ साहब ने इसी तरह उनके नक्शे कदम पर जो है वो अमल किया वो रोशनी का एक मीनार थे सच्चाई और जुर्रत का एक मीनार थे और अमन और मोहब्बत का एक बहता दरिया थे तो नाजरीन आई होप कि आपने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा और बिशप जॉन जोसेफ साहब की जात के हवाले से आपको बहुत कुछ नया जानने को सीखने को मिला होगा तो साकवा और समवा की जानब से हम आपके शुक्रगुजार हैं आपने प्रोग्राम को देखा तो अभी हमें इजाजत दीजिए और मैं साकवा और समवा के चेयरमैन जनाब जिमफे गौरी साहब के सुपुर्द करता हूं कि वो अपनी आखिरी कलमात से नवाजें जी बहुत शुक्रिया मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ कि बिशप साहब ने जिस काम के लिए जिद्दोजहद की उनमें खास जो चीजें थी वो गैर मुस्लिम के साथ इम्तियाजात जैसे मोहतरमा तोशी ने भी कहा कि इम्तियाजी कवानीन थे
ان میں خاص جو تھے وہ دستوری امتیاز شامل ہے، ابھی تک شامل ہے، اور ریاستی اداروں کا رویہ بھی شامل ہے اس میں، اور اس کے علاوہ ملکی قوانین میں لاگو امتیازات جو شامل ہیں وہ بھی ہیں، اور سماجی سطح پر پایا جانے والا امتیاز بھی ہے۔ وہ ان چیزوں کے خلاف پسے ہوئے مظلوم بے کس لوگوں کے لیے جہد کر رہے تھے۔ حالانکہ 1973 کے آئین میں اقلیتوں کے تحفظ اور حقوق کی بات کی گئی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا صدر، وزیر اعظم اور کی پوسٹ جو ہیں وہ ان پہ غیر مسلم نہیں۔ جی، پہلا پوائنٹ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ سے جب آپ دیکھیں کہ ایک ریاست اپنا مذہب اپنا لیتی ہے، مقرر کر لیتی ہے، تو وہاں پہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے، ان کو ایک آنکھ سے دیکھا، تمام لوگوں کو ایک آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے، جیسے کہا توشی نے بھی کہا کہ یہی قائد اعظم کا تھا تصور کہ ایک ایسی ریاست ہو جس میں تمام شہری جو ہیں، پاکستانی شہری، وہ برابر کے حقوق رکھتے ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن آتا ہے تو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بھی بہت سارے اپنے منشور کا اعلان کرتے ہیں اور تسلیے دیتے ہیں صرف ووٹ کلیکٹ کرنے کے لیے، لیکن اقلیتوں کے حقوق کی بات تو وہ کرتے ہیں، مگر پاکستان کے آئین میں جو موجود امتیازات ہیں ان کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ یہی بشپ جان جوزف ایڈیالوجیکل موومنٹ ان چیزوں کو آگے لے کے آگے بڑھے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تمام پاکستان میں غیر مسلم بھی ایک شہری ہوں گے، برابر کے حقوق ہوں گے اور جینا سیکھیں گے۔ جی، اسی کے ساتھ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی محترمہ؟ نہیں، اٹس اوکے بھائی، میں نے کہہ دیا تھا۔ لو تو اسی کے ساتھ ہم پروفیسر ونسنٹ پیس سلیبی صاحب سے، محترمہ کامران فردوس کامران توشی سے، اور آج کے ماڈریٹر جن کا کوئی ثانی نہیں ہے جناب عاصم مقصود کھنہ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں ساکوا سموا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔